फतूर इश्क एपिसोड 73। अनुरल करंट खाकर उससे दूर हुई। उसकी सांसें बेख्तियार तेज चलने लगी। बेयकीनी से उसने अरसम को देखा। उसकी आंखें फैल चुकी थी। मतलब तुम्हारे सामने भी यही सवाल रखा गया था, यास्मीन या मैं? अरसम ने धीरे से सर झुकाया। बस उसकी खामोशी ही हर सवाल का जवाब लग रही थी। अनुरल कुछ लम्हे उसको देखती रही। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था, मगर उसने अपने जज्बात को मुश्किल से काबू में कर रखा था। फिर उसने बहुत ही पुरसुकून लहजे में कहा, तो फिर फैसला भी तुम ही करोगे? अरसम ने धीरे से उसकी जानिब देखा। अनुरल ने नजरें फेरी। अपने दिल की सुनो, जो तुम्हारा दिल कहे वो ही करना। मैं तुम पर अपनी मर्जी नहीं थोपूंगी, ना ही तुम्हें मजबूर करूंगी। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। अरसम अब भी कुछ नहीं बोल सका था। उसके होंठों तक कई अल्फाज आए, मगर हर बार वापस लौट गए। अनुरल ने गहरी सांस ली। जब तुम अपना फैसला कर लो तब मुझे अपना जवाब दे देना, उसके बाद मैं भी अपना फैसला सुनाऊंगी। ये कहकर वो मुड़ी, और इस बार भी इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरवाजा आहिस्ता से बंद हुआ और अरसम उसी जगह पर बेजान सा खड़ा हो गया। वो अभी अपनी सोचों में गुम ही था कि अचानक से उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर सिर्फ दो ही अल्फाज चमक रहे थे, KH कॉलिंग। आरेश की गाड़ी धीरे से बदर साहिब के घर के बाहर आकर रुकी। इस बार वो खाली हाथ नहीं आया था। गाड़ी की पिछली सीट पर उसने दो बड़े शॉपिंग बैग निकाले और दरवाजे की जानिब बढ़ गया था। दरवाजा बजने पर चंद लम्हों के बाद सफीना बेगम ने दरवाजा खोला। सफीना बेगम ने जैसे ही आरेश को देखा, उनके चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट आ गई। अरे बेटा आप? आरेश ने अदब से मुस्कुराते सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो, अंदर आओ बेटा। सफीना बेगम उसे ड्राइंग रूम में लेकर आई। बदर, देखो कौन आया है। जैसे ही सफीना बेगम की नज़र आरेश और इसके हाथों में मौजूद शॉपिंग बैग पर पड़ी, वो हल्का सा घबरा गई। अरे बेटा ये सब क्या है? आरेश ने मुस्कुराते बैग्स उनकी जानिब बढ़ाए। कुछ खास नहीं आंटी, बस मेरा प्यार समझ लें। सफीना बेगम ने फौरन से मना किया। अरे नहीं बेटा, ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी? तुम पहले ही हमारे लिए बहुत कीमती हो। अगर मना अगर आप मना करेंगी तो मुझे वाकई ही बुरा लगेगा। इतने में बदर साहिब भी ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। आओ बेटा, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, आप सुनाएं। इन्होंने मुस्कुराते हुए बैग्स देखे। लगता है हमारे दामाद साहिब ने पूरी दुकान खरीद ली है। आरेश का साहस दिया था। नहीं अंकल, बस कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदी हैं। बदर साहिब ने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा। चीज़ें छोटी हो सकती हैं बेटा, लेकिन नीयत बहुत बड़ी है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। सफीना बेगम मुस्कुराई थी। अच्छा ये बताओ, मेरी बहारें कहाँ है? बदर साहिब ने फौरन से पूछा। हाँ बेटा, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? हमें लगा तुम दोनों साथ आए हो। आरेश हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। नहीं अंकल, दरअसल उसे पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं उसके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ, इसीलिए अकेले आया हूँ। सफीना बेगम फौरन से किचन में चली गई। कुछ ठंडा लेकर आती हूँ। आंटी तकल्लुफ मत कीजिए। ये भी कोई बात है, दामाद घर आए और हम कुछ ना पिलाएं? आरेश हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खामोश हो गया। कुछ देर के बाद ड्राइंग रूम की टेबल पर चाय, फ्रेश जूस और हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट सज चुकी थी। तीनों कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे। तीनों कुछ देर फिर सफीना बेगम बार बार बहारे के बचपन की शरारतों का जिक्र करती और खुद भी हंसती रही। बदर साहिब भी कभी उसकी जिद, कभी उसकी मासूम हरकतों को याद करते मुस्कुराने लगे। आरिश सिर्फ खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर जहन में कुछ और ही चल रहा था। आखिर उसने जूस का गिलास टेबल पर रखा। 2-3 लम्हे खामोश बैठा, जैसे अल्फाज ढूंढता हो। फिर धीरे से बोला, अंकल आंटी, दरअसल मैं आज एक छोटी सी मदद मांगने आया हूँ। दोनों फौरन से मुतवज्जा हुए। जी बेटा, आरेश ने नरमी से कहा। मैं बहारे को एक ऐसा सरप्राइज देना चाहता हूँ जो उसे हमेशा याद रहे। मैं उसकी पुरानी यादों को दोबारा से जिंदा करना चाहता हूँ। उसका स्कूल, यूनिवर्सिटी, उसके टीचर्स, उसके दोस्त और उसकी फेवरेट जगह, सब कुछ जानना चाहता हूँ, ताकि इसके लिए कुछ खास प्लान कर सकूँ। सफीना बेगम की आंखों में ममता उतर आई। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। तुम वाकई ही उसका कितना ख्याल रखते हो। बदर साहिब भी मुस्कुराए थे। बहारे बहुत खुश नसीब है। आरेश सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया। बेटा, बहारे बचपन से बहुत ही अलग थी। जितनी मासूम बाहर से नजर आती है, अंदर से उससे कहीं ज्यादा नाजुक है। सफीना बेगम की आंखों में ममता उतर आई। वो दूसरों को जितनी मोहब्बत देती है ना, उतनी मोहब्बत कभी खुद से नहीं कर सकी। आरिश खामोशी से दोनों की बातें सुनता रहा। सफीना बेगम ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी एक आदत है, अगर कोई उसकी तारीफ करे तो बस मुस्कुरा देती है, लेकिन अगर किसी ने मजाक में भी उसकी बुराई कर दी या उसकी किसी बात पर तनकीद कर दी, तो वो बात दिनों तक उसके दिल पर बोझ बनी रहती है। बदर साहिब ने अफसोस से सर झुकाया। हम कितनी बार समझाते थे बेटा, हर बात दिल पर नहीं लेते।
لیکن وہ ہر لفظ اپنے دل میں اتار لیتی تھی۔ سفینہ بیگم کی آواز بھرا گئی اور سب سے بری بات یہ تھی کہ اگر کبھی اس سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی تو سب سے پہلے خود کو ہی سزا دیتی تھی۔ آریش کی بھویں سکڑ گئی۔ سزا؟ سفینہ بیگم نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، کبھی کھانا چھوڑ دیتی، کبھی پورا دن اپنے کمرے میں بند رہتی، کبھی خود کو اتنا بلیم کرتی جیسے دنیا کی ہر غلطی اسی کی ہو۔ بدر صاحب نے دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس کی سب سے بڑی دشمن وہ خود تھی۔ دوسروں کو معاف کر دیتی تھی مگر خود کو کبھی معاف نہیں کرتی تھی۔ سفینہ بیگم کی آنکھوں کے کونے نم ہو گئے۔ ہم نے کئی بار اس کے ہاتھوں پر چھوٹے چھوٹے نشانات دیکھے ہیں۔ پوچھتے تھے تو کہتی تھی غلطی سے لگ گیا، لیکن ماں باپ سے کیا چکتا ہے؟ ہم سمجھ جاتے تھے وہ خود اپنے درد کو سزا ہم سمجھ جاتے تھے کہ وہ اپنے ہی درد کی سزا خود کو دے رہی ہے۔ آریش کے چہرے پر دھیرے دھیرے سنجیدگی آتی گئی۔ اس کی انگلیاں کپ کے گرد مضبوط ہو گئی۔ سفینہ بیگم نے بات کو جاری رکھا، اسی لیے جب بھی کوئی اس پر آواز بلند کرتا یا اسے برا کہتا، وہ باہر سے چاہے مسکرا دے اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی تھی۔ بدر صاحب نے آریش کی جانب دیکھتے کہا، اسی لیے بیٹا اگر کبھی باہر سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے ڈانٹنے سے پہلے ایک بار اس کا دل ضرور دیکھ لینا، کیونکہ جتنی سزا تم اس کو دو گے اس سے کہیں زیادہ سزا وہ خود کو دے چکی ہوگی۔ ڈرائنگ روم میں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر جب یونیورسٹی گئی تو ہمیں لگا کہ وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائے گی۔ انہوں نے یونیورسٹی کا نام لیا اور آریش کے ہاتھ ہوا میں ہی رک گئے۔ اس کی آنکھیں حیرانگی سے پھیل گئی۔ ایک منٹ، آپ نے کون سی یونیورسٹی کا نام لیا؟ سفینہ بیگم نے دوبارہ سے وہی نام لیا۔ جی بیٹا، اسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ آریش کے ذہن میں بجلی سی دوڑی۔ یہ تو میری بھی یونیورسٹی تھی۔ بدر صاحب نے حیرانگی سے پوچھا، اچھا تم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں تھے؟ آریش دھیرے سے ہاں میں سر ہلانے لگا۔ اس کا ذہن تیزی سے پرانی یادوں کو کھنگالنے لگا، مگر اسے بہاریں کبھی یاد کیوں نہیں آئی؟ سفینہ بیگم نے بات کو جاری رکھا، ویسے اس کے دوست بھی بہت کم تھے، کسی سے زیادہ گلتی ملتی نہیں تھی۔ بس ایک ہی لڑکی تھی جس سے اس کی بہت گہری دوستی تھی۔ آریش نے بے اختیار پوچھا، کون؟ سفینہ بیگم مسکرائی تھی، نینا۔ آریش کی سانسیں ایک پل کے لیے تھم گئی۔ نینا؟ جی وہی نینا جو آج کل مشہور ایکٹریس ہے۔ آریش کی آنکھوں میں ایک اور حیرانگی ابھر آئی۔ نینا ایکٹریس؟ جی بیٹا، وہی جو تمہارے ساتھ کام کرتی ہے۔ دونوں ہر وقت ایک ساتھ رہتی تھی، دونوں کو ایک دوسرے کے سارے سیکرٹس پتا تھے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ ان کی دوستی زندگی بھر رہے گی، لیکن یہ کہتے کہتے سفینہ بیگم کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے غائب ہو گئی۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، پھر نہ جانے اچانک کیا ہوا، ایک دن بہاریں گھر آئی اور بالکل بدل چکی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے اس یونیورسٹی کا نام تک لینا چھوڑ دیا، کسی صورت واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہر رات ڈر کر نیند سے اٹھ جاتی، کبھی چپ چاپ روتی رہتی، کبھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ ہمیں لگا شاید اس کی ذہنی حالت پر بہت برا اثر ہوا ہے۔ مجبوراً ہمیں اس کا ایڈمیشن دوسرے شہر کی یونیورسٹی میں کروانا پڑا۔ بدر صاحب نے اداسی سے کہا، ہم نے بہت پوچھا لیکن اس نے کبھی نہیں بتایا، نہ یہ کہ نینا سے کیا ہوا، نہ یہ کہ یونیورسٹی میں آخر ایسا کیا ہوا تھا۔ سفینہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آج تک ہمیں نہیں پتا کہ ہماری ہنستی کھیلتی بیٹی کے ساتھ اس دن آخر کیا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم میں گہری خاموشی چھا گئی۔ آریش بالکل بے حرکت بیٹھا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک ہی یونیورسٹی میں نینا اور پھر بہارے کا اچانک ٹوٹ جانا، یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا۔ نینا اور بہارے دونوں بیسٹ فرینڈز؟ سکندر مینشن کے ایک پرسکون حصے میں بنا پرائیویٹ میڈیکل سوئٹ گہری خاموشی میں ڈوبا تھا۔ یہ عام گیسٹ روم نہیں تھا، پورا کمرہ ایک ماڈرن میڈیکل روم کی طرح تیار کیا گیا تھا۔ ایک طرف ایڈوانس مانیٹرنگ مشین چل رہی تھی، دوسری طرف دوائیوں اور ایمرجنسی ایکوپمنٹ، اور بیچ میں سفید چادر سے ڈھکا ہوا بیڈ۔ اس بیڈ پر یاسمین بالکل بے حرکت لیٹی تھی۔ اس کے چہرے پر زندگی کی ہلکی سی رنگت تو تھی مگر آنکھیں بند تھی، جیسے وہ کسی گہری دنیا میں کھو گئی ہو جہاں سے واپس آنے کا راستہ اسے خود بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گلوکوز کی ڈرپ لگی تھی۔ ہارٹ مانیٹرنگ کی مسلسل بیپ بیپ کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ بیڈ کے قریب دو اسپیشلسٹ ڈاکٹر اور ایک نرس موجود تھے۔ ڈاکٹر مانیٹرنگ کی ریڈنگ کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، بلڈ پریشر سٹیبل، ہارٹ ریٹ بھی نارمل رینج میں ہے، مگر نیورولوجک رسپانس ابھی تک بہت ویک ہے۔ نرس نے افسردہ لہجے میں پوچھا، سر کوئی امپرومنٹ؟ ڈاکٹر نے دھیرے سے سر ہلایا، ابھی نہیں ہے، کوما پیشنٹ کے ساتھ صبر کرنا پڑتا ہے، کبھی چند دن، کبھی چند ہفتے، اور کبھی مہینے، اور کبھی سال۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، سب کی نظر اس کی جانب اٹھی۔
رئیس سکندر اندر داخل ہوا، بلیک شرٹ کے ساتھ وائٹ ویسٹ کوٹ، بلیک ٹراؤزر اور ہمیشہ کی طرح پرسکون مگر سرد چہرہ۔ اس کی چال میں وہی دبدبا تھا۔ ڈاکٹر فوراً سے سیدھا ہو گیا۔ گڈ مارننگ مسٹر رئیس۔ رئیس نے سیدھا سوال کیا۔ اپڈیٹ؟ ڈاکٹر نے فائل بند کر دی۔ فزیکلی وہ بالکل سٹیبل ہے، باڈی ٹریٹمنٹ کو اچھا رسپانس دے رہی ہے، لیکن وہ ابھی تک ڈیپ کوما سٹیٹ میں ہے۔ اب ہم صرف ان کے برین رسپانس کا انتظار کر رہے ہیں۔ رئیس نے چند لمحے کے لیے یاسمین کو دیکھا۔ مطلب کہ ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آئی؟ جی، ڈاکٹر نے احتیاط سے جواب دیا۔ فی الحال نہیں۔ رئیس نے صرف ہلکا سا سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ ہارٹ مانیٹرنگ کی آواز اچانک سے تیز ہو گئی۔ بیپ بیپ بیپ۔ اسکرین پر ہارٹ ریٹ دھیرے دھیرے اوپر جانے لگے۔ نرس کی نظر فوراً سے مانیٹر پر پڑی۔ سر؟ ڈاکٹر بھی فوراً سے مشین کے قریب آ گیا۔ اس نے اسکرین کو غور سے دیکھا۔ ہارٹ ریٹ انکریز ہو رہے ہیں۔ رئیس نے بھویں سکیٹ کر مانیٹر کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے دوبارہ سے یاسمین کا بلڈ پریشر چیک کیا، پیپلز چیک کیے، ساری ریڈنگز نارمل تھی، صرف ہارٹ ریٹ بڑھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے دھیرے سے کہا، انٹرسٹنگ، یہ اچانک انکریز بالکل اس وقت شروع ہوئی جب آپ نے بات کی۔ رئیس کی نظر یاسمین پر گئی۔ میری وجہ سے؟ ڈاکٹر نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہو سکتا ہے، لیکن کنفرم کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے رئیس کو دیکھا۔ مسٹر رئیس، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو کہ آپ دوبارہ کچھ بول سکتے ہیں؟ رئیس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اتفاق تھا یا واقعی ان کا سب کانشنس آپ کی آواز پر ریئیکٹ کرتا ہے۔ کمرے میں دوبارہ سے خاموشی چھا گئی۔ رئیس کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر وہ بیڈ کے قریب کیا۔ اس نے یاسمین کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی، نہ کوئی محبت، بس گہری سنجیدگی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، یاسمین، میں رئیس بول رہا ہوں، کب تک سوگی؟ اٹھ جاؤ۔ کمرے میں چند لمحے تک گہرا سناٹا چھا رہا۔ سب کی نظریں صرف یاسمین پر جمی تھی۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، پھر اچانک یاسمین کے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بہت ہلکے سے لرزی، اتنی ہلکی کہ اگر سب کی نظر اس پر نہیں ہوتی تو شاید کوئی محسوس بھی نہیں کر پاتا۔ نرس کی آنکھیں پھیل گئی۔ سر، فنگر موومنٹ، انگلی ہلی ہے۔ ڈاکٹر فوراً بیڈ کے قریب جھکا۔ اس نے دوبارہ غور سے دیکھا۔ اسی دوران یاسمین کی انگلی ایک بار پھر سے بہت ہلکی سی ہلی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر واضح حیرانگی ابھری۔ انکریڈیبل، یہ ریفلیکس مومنٹ نہیں لگ رہے۔ ڈاکٹر کی بھویں اور زیادہ سکڑ گئی۔ ڈاکٹر نے فوراً سے نیورولوجیکل ٹارچ اٹھائی اور کچھ ٹیسٹ لکھے، پھر گہری سانس لے کر سیدھا ہوا۔ مسٹر رئیس، یہ بہت ہی پازیٹیو سائن ہے۔ رئیس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا، مطلب؟ ڈاکٹر نے مانیٹر کی جانب اشارہ کیا۔ سب سے پہلے آپ کی آواز پر ان کی ہارٹ ریٹ انکریز ہوئی، پھر جب آپ نے بات کی تو والنٹرنگ فنگر موومنٹ ہوئی۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونا بہت ہی ان کامن ہے۔ رئیس خاموشی سے سنتا رہا۔ ڈاکٹر نے آگے کہا، میڈیکل سائنس کے مطابق کوما پیشنٹ کبھی کبھی ایموشنل ریئیکٹ کرتا ہے، کبھی کسی اپنے کی آواز، کبھی کسی پرانی یاد، کبھی کسی گہرے جذبات کی وجہ سے۔ رئیس نے دھیمی آواز میں پوچھا، جذبات؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ جی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ضروری نہیں کہ وہ محبت ہو، کبھی کبھی شدت کی نفرت، حد سے زیادہ خوف یا کسی شخص سے جڑی ہوئی بہت ہی گہری ایموشنل میموری، یہ سب اتنی ہی طاقت سے برین کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں۔ رئیس چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن یاسمین نے تو اپنے فادر کی آواز پر بھی کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ پھر میری آواز پر کیوں؟ ڈاکٹر نے سر جھکا کر کچھ لمحے سوچا، پھر اس نے پرسکون لہجے میں کہا، مسٹر رئیس، یہ محبت اور نفرت کا معاملہ نہیں، یہ ایموشنل انٹینسٹی کا معاملہ ہے۔ رئیس خاموش رہا۔ ڈاکٹر نے بات جاری رکھی، ان کے والد سے انہیں بے پناہ محبت ملی، لیکن آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ذہنی اور جذباتی اثرات کے دماغ پر پڑے۔ شاید اس وقت وہ زیادہ گہرے تھے۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو ممکن ہے کہ اس وقت ان کے ذہن میں آپ کی موجودگی ان کی والد کی یادوں سے زیادہ ایموشنلی ٹریگر بن چکی ہو۔ رئیس کی آنکھیں ایک پل کے لیے یاسمین کے چہرے پر جم گئی۔ ڈاکٹر نے دھیرے سے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے اتنی شدت سے جذبات محسوس کرتی ہو کہ ان کے سب کانشیس میں آپ کی آواز نظر انداز نہیں ہو پا رہی ہو۔ رئیس کی نظر دوبارہ سے یاسمین کے چہرے پر ٹکی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی سرد مسکراہٹ ابھری۔ بے ہوشی میں بھی مجھے بھول نہیں سکی۔ ڈاکٹر نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ ہمارے لیے امید کی بات ہے، اگر یہ رسپانس اسی طرح کنیکٹ رہا تو ممکن ہے وہ
ایکسیپٹڈ ٹائم سے پہلے کوما سے باہر آ جائیں۔ مہنور ہیر کے کمرے میں کھڑی تھی۔ اس نے اسٹڈی ٹیبل کا ڈرائر کھولا اور اس نے ڈائری کو احتیاط سے اٹھایا، بیگ کی زپ کھولی اور ڈائری کو اس کے اندر رکھ دیا۔ بیگ کندھے پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ کوریڈور میں چند لمحوں کے لیے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ پورا فلور بالکل سنسان تھا۔ اس کے قدم سیدھا کیان کے کمرے کے جانب بڑھے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے ہینڈل پکڑا، لیکن وہ لاک تھا۔ اس نے بے جھجک کی پیڈ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ پاسورڈ اسے پہلے سے معلوم تھا۔ بیپ اور کلک کی آواز سے لاک کھل گیا۔ مہنور نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ بیڈ پر کیان موجود تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا، شرٹ لیس، صرف بلیک ٹراؤزر پینٹ پہنے ہوئے۔ ایک ہاتھ سر کے نیچے، دوسرا بیڈ کے کنارے پر ڈھیلا سا گرا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں پرسکون چل رہی تھی۔ مہنور نے بس ایک نظر اس کو دیکھا اور فوراً سے الماری کی جانب بڑھی۔ اس نے الماری کھولی اور پھر سب چیزیں جو وہ اپنے بھائی اور ارزل کو دکھانا چاہتی تھی سب کچھ بیگ میں رکھتی چلی گئی۔ کام مکمل ہونے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے دیوار پر پڑی۔ پوری دیوار پر بہت ہی بڑا جگوار بنا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں اتنی حقیقی لگ رہی تھی جیسے وہ سیدھا مہنور کو دیکھ رہا ہو۔ مہنور کے قدم بے اختیار رکے۔ اس نے ہلکی سی گھبراہٹ میں نظر اٹھائی اور گہری سانس لے کر دوبارہ سے اپنا کام کرنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر دوبارہ کیان کی جانب اٹھی۔ اس بار اس کی نگاہ سیدھے اس کے ٹیٹو پر جا پڑی۔ وہ دھیرے دھیرے بیڈ کے قریب آئی، ٹیٹو کو غور سے دیکھنے لگی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اس ٹیٹو کو دیکھتی رہی اور پھر اس کی آنکھیں ہلکی سی پھیل گئی۔ اس نے بہت ہی دھیمی آواز میں کہا، میں ہی بے وقوف تھی جو اتنے دن تک اس بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی۔ اس نے بیگ کی زپ کو بند کیا، مڑ کر جانے لگی، مگر اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی ایک فریمڈ تصویر پر جاگی۔ وہ تصویر دیکھتے ہی اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ سیدھا ٹیبل کے پاس گئی، ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس کی انگلی فریم کو چھونے لگی، اچانک کمرے میں ایک پرسکون مگر سخت آواز گونجی، اسے مت چھونا۔ مہنور بری طرح سے چونکی۔ اس نے فوراً مڑ کر بیڈ کو دیکھا۔ کیان اب بھی اس طرح لیٹا تھا، نہ اس کی آنکھ کھلی تھی نہ ہی اب پوزیشن بدلی تھی۔ اس کی نظر اب بھی بند پلکوں کے پیچھے چھپی تھی، مگر اس کی آواز بالکل ہوش میں تھی۔ مہنور کچھ لمحے اس کو دیکھتی رہی۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ کیان نے آنکھیں بند رکھتے جواب دیا۔ جو کچھ تمہیں چاہیے تھا وہ تمہارے بیگ میں ہے، اسے لے جاؤ، اس سے جو چاہے کرو۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ پھر سے بولا، لیکن اس تصویر کو ہاتھ مت لگانا۔ مہنور کے چہرے پر غصہ ابھر آیا۔ فکر مت کرے، مجھے آپ کی کسی بھی چیز کو چھونے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ کیان خاموش رہا۔ مہنور نے تلخ لہجے میں بات جاری رکھی، اور ہاں، آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، میں کل پاکستان جا رہی ہوں۔ اس بار بھی کیان نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ مہنور کے ہونٹوں پر کڑوی سی مسکراہٹ آئی۔ امید کرتی ہوں دوبارہ کبھی آپ کی شکل دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس نے چند لمحے اس کو دیکھا، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر بالکل رسمی انداز میں بولی، اور جتنی مہربانی، جتنی خاطر نوازی آپ نے میری کی ہے، اس سب کے لیے بہت ہی شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اس کے لہجے میں شکریہ کم اور طنز زیادہ تھا۔ اب پلیز میری زندگی میں دوبارہ کبھی مت آئیے گا، اور نہ ہی کبھی اپنی یہ شکل دکھائیے گا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ کیان نے ابھی آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ مہنور نے نفرت بھری ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی، پھر مڑ کر دروازے کو دیکھا، اور ٹھا، دروازہ بند ہونے کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ اس کے جاتے ہی کیان کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آہستہ سے اپنا موبائل اٹھایا، کانٹیکٹ لسٹ کھولے اور بنا ایک لمحہ ضائع کیے ایک نمبر ڈائل کیا۔ اسکرین پر گرے آئیز چمک رہا تھا۔ ارزل کی گاڑی خاموشی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی، مگر اس کا ذہن بار بار کل رات کی جانب لوٹ رہا تھا۔ ہیزن کا لرزتا جسم، اس کی تیز سانس اور اس کی آنکھوں میں صاف نظر آتا ڈر، اور پھر وہ تھپڑ۔ ارزل نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت ذرا ڈھیلی کی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ پاگل پینگوئن، اتنا ڈر گئی؟ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر دھیرے سے سوچا، کل میرے جذبات کچھ زیادہ ہی موزور ہو گئے تھے۔ میں اس پر کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا۔ وہ ابھی چھوٹی ہے، میری محبت کی اتنی شدت سہنے کی عادت نہیں ہے اسے۔ اس نے اسٹیئرنگ پر انگلیاں ہلکی سی تھپتھپائی۔ شاید ان سب کے لیے تیار نہیں تھی، گھبرا گئی ہوگی، اور میں اس کے ڈر کو سمجھنے کے بجائے اپنی محبت میں بہہ گیا۔ تبھی اس کی نظر روڈ کے کنارے ایک چھوٹی سی فلاور شاپ پر پڑی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے انڈیکیٹر دیا، گاڑی دھیرے سے سائڈ پر روکی۔ شاپ کیپر فوراً سے مسکراتا پاس آیا۔ سر، فریش روز؟ ارزل نے ایک نظر گلابوں پر ڈالی، پھر اس کی نظر ایک طرف سجی ہوئی پھولوں پر ٹک گئی۔ سرخ گلاب، سفید ننے ننے پھول اور موتیوں کی نازک لڑیوں سے سجا ایک خوبصورت فلاور گجرا۔ اس نے ایک نظر
اس نے چند لمحے غور سے دیکھا، نہ جانے کیوں اسے فوراً سے اپنی پینگوئن یاد آ گئی۔ ارزل نے گجروں کی جانب اشارہ کیا۔ یہ دے دو۔ شاپ کیپر مسکرایا تھا۔ جی سر۔ اس نے سب سے تازہ گجرا احتیاط سے پیک کیا۔ ارزل نے پیکٹ ہاتھ میں لیا اور اس کی نظر بغل والی چھوٹی سی گفٹ شاپ پر پڑی۔ وہ 2 قدم ادھر بڑھا۔ کاؤنٹر پر رنگ برنگی چاکلیٹ سجی تھی۔ ارزل کی نظر ایک پل کے لیے ان پر رکی، پھر اس نے ان میں سے ایک بڑی سی چاکلیٹ باکس کو اٹھایا۔ کیشیئر نے مسکراتے پوچھا تھا، سر گفٹ پیک کر دو؟ ارزل نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ اچھے سے پیک کر دو۔ کیشیئر نے سرخ ریبن کے ساتھ چاکلیٹ کو خوبصورتی سے گفٹ ریپ کر دیا۔ ارزل نے پیکٹ ہاتھ میں لیا، پیسے ادا کیے اور واپس گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے بہت ہی احتیاط سے فلورل گجرا اور گفٹ پیک چاکلیٹ پیسنجر سیٹ پر رکھا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی نظر دوبارہ سے ان دونوں چیزوں پر گئی۔ چند لمحے تک وہ یوں ہی ان کو دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ گھر جا کر تھوڑی سی ایکٹنگ کرتا ہوں، تھوڑا سا غصہ دکھاتا ہوں، دیکھتے ہیں میری پینگوئن مجھے منانے کے لیے کیا کرتی ہے۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بس زیادہ دیر نہیں ورنہ خود ہی پگھل جاؤں گا۔ دورانی مینشن کا بڑا سا گیٹ آہستہ سے کھلا۔ ارزل کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گاڑی پورچ کے نیچے آ کر رکی۔ ڈرائیور فوراً سے آگے بڑھا، مگر ارزل نے اشارے سے اس کو روک دیا۔ میں خود لے کر جاؤں گا۔ اس نے پیسنجر سیٹ سے فلورل گجرا اور گفٹ پیک چاکلیٹ اٹھائی۔ دونوں کو بہت احتیاط سے سنبھالتے وہ سیدھا اندر چلا گیا۔ وہ دھیرے دھیرے سیڑھی چڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے ذہن میں بس ایک ہی تصویر تھی، ہیزن کا شرمایا ہوا چہرہ، اس کی وہ گھبراہٹ، اور سیڑھی سے گزرتے اس نے دیکھا پورا فلور خاموش تھا۔ اس نے اپنے کمرے کے دروازے کے آگے جا کے قدم روکے۔ عجیب بات ہی، دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہینڈل گھمایا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ کمرے کے اندر اندھیرا تھا، صرف بالکنی کے پردے کے درمیان سے آتی چاندنی فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ ارزل نے ہلکی سی بھویں چڑھائی۔ اس نے ایک قدم اندر رکھا، پھر دوسرا۔ کمرہ بالکل سنسان تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، دیوار پر لگے سوئچ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ کلک! اور اگلے ہی لمحے پورا کمرہ روشنی سے جگمگا اٹھا اور ارزل کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس کے سامنے کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر ہیزن کھڑی تھی، انورل کا دیا ہوا وہی بولڈ ریڈ ساڑی میں لپٹا ہوا۔ نازک کمر پر سنہری کمر بند ہلکی سی چمک رہا تھا۔ کھلے ہوئے بال کندھے سے پھسلتے کمر تک آ رہے تھے۔ کانوں میں چھوٹے سے جھمکے، ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں، اور چہرے پر بہت ہی ہلکا سا میک اپ۔ اس کی جھکی ہوئی پلکیں اور بے چین سانسیں سب کچھ بتا رہی تھی کہ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ارزل کی انگلیوں سے فلورل گجرے کا پیکٹ ڈھیلا پڑا۔ ارزل بس اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑا گجرا دھیرے سے نیچے جھکا۔ گفٹ پیک اس کی انگلیوں میں ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ اس کی نظر ہیزل کے چہرے سے ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے دل نے بے اختیار ایک ہی بات کہی، یہ میری وہی معصوم پینگوئن ہے؟ نہیں، آج اس کے سامنے کوئی معصوم سی لڑکی نہیں کھڑی تھی۔ آج وہ معصوم پوری آتش فشاں بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی، اور ارزل کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اس نے ساری زندگی میں بہت سی خوبصورت عورتیں دیکھی ہوں گی، مگر آج اس کی نظر کے سامنے جو منظر تھا اس سے خوبصورت کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے بے اختیار گہری سانس لی، جیسے اپنے جذبات کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ارزل نے بے اختیار ایک قدم اس کی جانب بڑھایا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ اب چند انچ کا رہ گیا تھا۔ ہیزن کے سانسیں پہلے ہی بے قابو تھی۔ اس نے ہمت جمع کرتے اپنی آنکھوں کو ایک پل کے لیے بند کیا، پھر لرزتے ہاتھوں کو آہستہ سے اٹھایا۔ اس کی انگلیاں ہلکی سی کانپتی ارزل کے سینے پر آن ٹھہری۔ اس کے سینے کی مضبوط دھڑکن اس کے ہاتھوں کے نیچے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ہیزن نے ایک گہری سانس لی، مگر اس کی آواز پھر لرز رہی تھی۔ کل میں واقعی بہت ڈر گئی تھی، میں تیار نہیں تھی۔ اس نے دھیرے سے نظر اٹھا کر ارزل کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں پہلی بار بے چینی تھی۔ اس کی انگلیاں بے اختیار ارزل کی شرٹ کو ہلکا سا تھام گئی۔ اس کی پلکوں پر شرم صاف دکھ رہی تھی۔ اس نے بہت ہی دھیمی آواز میں کہا، اب میں تیار ہوں۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔